अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिसका उन्वान है आसान मज़ामीन कुरान। गो के कह लें, एक मेरा पुराना ख्वाब, पुराना इरादा था कि कुरान करीम में जो मज़ामीन, जो मौज़ूआत बयान हुए हैं, उन्हें उन्हीं आयात के ज़िमन में समझते हुए आसान करके बयान करना। और दूसरी जानिब कह लें कि अक्सर हमारे जो कुरान क्लास है, आसान कुरान क्लास, उसमें भी कई सवालात इस तरह के आते हैं जिसमें तफसील का मुतालबा किया जाता है। तकाजा ये होता है कि आप थोड़ी सी वजाहत कर दिया करें। चूंकि वो महदूद है, हमारा लफ्जी तर्जुमा, हम उसको उसी लिमिट में, उसी टाइम में कर रहे होते हैं। आयात भी बहुत मुख्तसर हम लेते हैं, तो उसको उसी हद तक रखते हुए अब ये मजीद एक क्लास का हमने इजाफा किया है कि हम इसमें वो लफ्जी तर्जुमे की तरफ नहीं जाएंगे। हम इसमें आयात के ज़िम्न में जो मज़ामीन है, या यूं कह लें कि कभी एक मजमून कहीं है, कहीं दूसरी जगह पे वही मजमून है, तो हम एक जगह को लेते हुए बाकी जगहों से कनेक्टेड करते हुए उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। मकसद क्या है कि आसान तरीके से इन मजामीन को, जो कुरान में हकीकी जो मजामीन हैं, जो मौजूआत हैं, उनको बयान करें। और इससे इंशाल्लाह हमारे अमल में, हमारी इस्लाम में हमें सहूलत मिलेगी, हमारा अमल आसान हो जाएगा। तो चूंकि जब एक नई चीज़ है तो इसका एक तारुफ होना चाहिए। आज हम आसान मजामीन कुरान का तारुफी क्लास है, उसकी उसका आगाज कर रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि इन क्लासेस में हमें क्या करना है, कैसे समझना है, क्या तरतीब होगी, तो इनको हम सामने रखते हैं। आसान मजामीन कुरान क्लास का जो मकसद है, असल जो मकसद है, बल्कि बुनियादी मकसद यही है कि कुरान पाक के पैगाम को आसान करके आम फहम अंदाज में लोगों के सामने रखना। जो कि हकीकी मजामीन हैं कुरान करीम के, उनसे लोगों को रोशनास कराना है। और ज़ाहिर है, इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि उनसे नसीहत ले या इबरत ले, जिसके ज़रिए यकीनन हमारे अपनी इस्लाह का सामान तैयार होगा। अच्छा, हाँ, पहले भी हम ये बयान कर चुके हैं। अगर आसान कुरान क्लास की क्लास नंबर 9 जो है हमारी, उसमें ये तफसीलात हमने बयान की थी कि जब भी हम कुरान को पढ़ें तो हमारे पेश नज़र क्या होना चाहिए। पहली चीज़ जो ये कि कुरान करीम दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होना, उनके जो मकसद था, जो मिशन था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाकयात पेश आए, उनका बयान है। असल तो अल्लाह के अहकामात हैं, लेकिन साथ साथ जहाँ सवाल उठे, जहाँ किसी चीज की वजाहत हुई, जहाँ कोई ऐसा था कि शरीयत में तब्दीली आ गई थी, उसको दुरुस्त करना, तो इन चीजों के ज़िम्न में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाले जो वाकयात है, उनका बयान है। और ये उसूल रहती दुनिया तक अब कुरान करीम में महफूज है। और यही आखिरी अल्लाह ताला का पैगाम है जो हम तक है और अपनी असल हालत में है। इसको हम ऐसे समझेंगे, तब जाके हमें उन आयात के बारे में पता चलेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से मुखातिब हैं, अल्लाह ताला मुशरिकीन से बात करते हैं तो क्या कहते हैं। इसी तरह मुखातिबीन मगर अहले ईमान हो तो उनसे बात करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर ये भी ना मालूम हो कि किस दौर की आयत है, तो शायद वो हालात हम समझ ना पाए, उन आयत का तर्जुमा सही की तरह से हम कर ना पाए और उसको समझ ना पाए। ज़ाहिर है वो मौजूआत भी ऐसी होंगे कि बनी इसराइल का सवाल था, उसके जवाब में आया है मुशरिकीन ने कोई नुक्ताचीनी की और उसके बदले में अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए जो मौजू बने। तो उस दौर का भी पता होना चाहिए। और जाहिर है जो आयतें हम लेंगे, उनका मौजू क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए हमें। तो ये सब चीजें सामने होंगी। फिर जब सूरा, जिस सूरा से वो आयतें हैं, तो उसका असल मौजू क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर असल जी चीज क्या है कि हमें सबक क्या लेना। जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, उसे हमने सबक क्या लिया। फिर चूंकि अब एक एडिशन है, इसमें अब कसस भी बयान होंगे अम्बिया अलैहिस्सलाम के, साबका कौमों के। तो उनके किस्से क्यों बयान हुए कुरान में। आमतौर पर ये होता है ना कि किस्से, कहानियां सुनाई जाती हैं। कुरान करीम कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है। कुरान करीम में ये कसस किसी मकसद के तहत बयान हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आखिरी सवाल है ना, ये किससे बयान हुए हैं, तो क्यों हुए हैं,
اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے، جو کہ ہمارے آج کے اس تعارفی نشست کا موضوع بھی ہے۔ اچھا، قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق۔ ایمان ہم سب جانتے ہیں، قرآن میں کلیئر کٹ 5 ایمانیات کا ذکر ہے، اور پانچوں ایمانیات بالکل واضح ہیں، نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل بہرحال ہم جانتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہم دیکھا ہوگا کہ قرآن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا تذکرہ آتا ہے۔ در حقیقت یہ تعبیر ہے ہمارے یہاں اخلاق جسے ہم کہتے ہیں، کہ آپ کا طرز فکر، آپ کا طرز عمل اس معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہو، آپ کا اخلاق کیسا ہے، وہ آپ کے معاشرتی عمل در حقیقت ان اعمال کو اللہ تعالیٰ اعمال صالح کہہ رہا ہے، یقیناً وہ اچھے ہیں۔ جہاں ان کی برائی ہے تو اس کی پکڑ بھی ہے، یعنی کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کو جوڑ دیا ہے، گویا کہ لازم و ملزوم کر دیا ہے، کیونکہ سورہ اصل میں ہم پڑھتے ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ ایمان لاؤ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے۔ تو در حقیقت ایمان اور اخلاق ہی ہیں وہ ذریعہ جس کے ذریعے ہم قرآن سے صحیح سبق لے سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو بیان ہوتی ہے، جو کہ قرآن کا سمجھ لے ٹاپک ہے، ہم سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ وہ تزکیہ، ہم اپنے وجود کو پاکیزہ بنانا۔ وجود ایک ظاہری ہے جس میں طہارت کے احکامات ہیں، وضو کرنا، غسل کرنا، صاف ستھرا رہنا، یہ سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں ایک ظاہری۔ ایک اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ تو مطلوب کیا ہے؟ تزکیہ، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے وجود کو پاکیزہ کرنا، ظاہری بھی باطنی بھی۔ اور یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں تو یقیناً جو نجات، جس ابدی جنت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا اصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اتنے سادہ سے میسج میں قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہمارے لیے نجات یقینی ہے۔ وہ ابدی ابدی جنت جو اللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ یقینی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل سادہ سا پیغام قرآن کی بنیادی دعوت ہے۔ اب جو چونکہ وہ جو سوال تھا اس پہ کی طرف چلتے ہیں، کہ اگر یہ اتنا ہی زیادہ ہے تو یہ اتنی تفصیل کیوں آتی ہے؟ یہ کس سے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ تو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، جیسے سورہ الکافرون ہے، آخری پارہ میں، بالکل آخری صورتوں میں سے ایک، بلکہ جو 4 کل ہے ان میں سے ایک ہے سورہ الکافرون۔ اگر کہا جائے اس میں میسج کیا ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، تو کل یا ایہا الکافرون لکم دینکم ولی دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کافروں سے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا۔ میسج پورا ہو گیا، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہے، ایک ایک ڈیٹیل بتا دی گئی تاکہ کلیئر بات ہو، کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ تو یہ اصل میں جو تفصیل آتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، قرآن کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ آئے۔ اور یہ آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس طرح ان تفصیلات کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو ان باتیں کلیئر ہو۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آیا قولو قولا سدیدا، صدیقہ نہیں آیا، صدق کہتے ہیں سچ کو نا، سدیدہ سیدھی بات کہو۔ بہرحال یہ ایک تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن ہے، قرآن سے ہم سوال پوچھ رہے کہ قصے کیوں بیان ہوئے، تو چلے قرآن سے ہی جواب لے لیتے ہیں۔ در حقیقت قرآن میں یہ جو قصے ہیں، مختلف معاملات ہیں جن کو بیان کرتا ہے قرآن، کے یہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں۔ پہلی چیز نصیحت اور عبرت کے لیے، جو کہ ہمارا مقصد ہے، جسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو یہ در حقیقت یہ جو قصے بیان ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے اگر ہم عقل والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، جسے کہتے ہیں وہ یقین کا درجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا نا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تھا لِتَطْمَئِنَّ قلبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہو، نہیں مطلب اطمینان کے لیے، تو دل مضبوط کرنے کے لیے،
جو چیز بیان کی جا رہی ہے، جو مشن دیا جا رہا ہے، جو دعوت پیش کی جائے گی، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ پورا دعوے کے ساتھ وہ بات کی جائے۔ تو سورہ ہود میں یہ بات آئی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہر نبی کے جو رسولوں کے جو قصے ہیں ان میں سے ہر ایک اب آپ کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کس لیے سنا رہے ہیں؟ جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، تو ان کے یعنی کہ ان قصص کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سوالات آتے تھے نا، پوچھے جاتے تھے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات قرآن کے ذریعے سے، ان قصص کے حوالے سے آپ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو موجود تھی، ان کے پاس کیا تھے؟ یہ وہی واقعات تھے، قصے تھے جو انہوں نے مشہور کیے ہوئے تھے، جو مشرکین نے ایسے لے لیے جیسے کہ اصل بات تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طور پر پریزنٹ کر کے بتا دیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ خیر، اس کا ایک اور قصے بیان ہونے کا ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل کو واضح کرنا، یعنی کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے بالکل سچ سچ اور ٹھیک ٹھیک بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ الکہف ہم پڑھتے ہیں اور یہ آیت اچھی طرح جانتے ہیں، نحن نقص علیک نباہم بالحق، ابتدا میں یہ بات رکھی جاتی ہے، جو تمہید ختم ہوتی ہے اس کے بعد، کہ یہ جو قصہ جو بتایا جا رہا ہے اصل میں ہوا کیا تھا اس واقعے میں، کہ غار والوں کا قصہ بتائیے۔ یہ کیا کیا جا رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگر تو ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ غار والوں کا قصہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ غار والوں کا قصہ بتایا، بلکہ جو انہوں نے خرابیاں کی تھی، اپنی طرف سے ایڈیشنز کیے تھے، جو اپنی طرف سے ان کو مولڈ کر کے بیان کیا تھا، ان کو بھی کریکٹ کرتا چلا گیا، کوئی جواب، کوئی سوال باقی نہیں رہا اس کے جواب میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے نحنو نقص علیک نباءہم بالحق، ہم ان کا قصہ یا ان کا واقعہ تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، یعنی کہ یہ قصہ جو بیان ہو رہا ہے بالکل اصل حالت میں بیان ہو رہا ہے جیسے کہ وہ ہوا تھا۔ ایک اور جو مقصد ہے، جو کہ ہمارا بھی مقصد بننا چاہیے، وہ یہ کہ حق، نصیحت و یاد دہانی کے لیے، یعنی کہ یہ چیز سچ ہے اور ہم اس سے یاد دہانی اور نصیحت لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ، یعنی کہ کس کا بیان ہو رہا ہے، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصص کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی کہ جو قصے جو بیان ہوئے حقیقت میں یہ سچے آئے ہیں، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ تو ہمیں ان قصص کو سچ ماننا ہے جو کہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور بالکل صاف بیان ہوئے ہیں، اور ان سے نصیحت لینی ہے، اور اس سے یاد دہانی ہمیں ملتی ہے۔ اب یہ سوالات چونکہ یہ قصے بیان ہوئے ہیں، تو ہم نے سارے قرآن کے آیات سے سمجھ لیا، تو جواب کیا ہے؟ یہ قصے محض تاریخی واقعات کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور عبرت لینی ہے۔ عبرت کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی، حقیقت یہ ہے، اور ہم نے اب تک جو کوتاہیاں کی ہیں اب نہ ہو۔ تو یہ سابقہ امت کا یا قوموں کا یا انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں یہ خامیاں تھی جس کی وجہ سے وہ سزا ہوئی، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ عبرت کا ایک پہلو اس میں ہوتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ صحیح صحیح چیز کو مطلب راستے کو، ہدایت کے اللہ کی ہدایت ملتی ہے صحیح راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنے کے لیے قصے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سب کچھ جو واضح ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آخر میں ایک دعا ہم کر لیتے ہیں کہ ہم آ، یہ جو موضوع ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ جو مضامین قرآن ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم تاریخی کتاب کوئی پڑھ رہے ہیں یا ہسٹری، یا کہہ لیں کہ کوئی ایسی کتاب جس میں تاریخ کے بیانات ہیں، وہ اچھی چیز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ قصص بیان ہوئے ہیں، قرآن میں یہ موضوعات ہیں، یا کوئی اور موضوع ہے ان قصص کے علاوہ بھی، تو ان کے بیان ہونے کے پیچھے اصل مقصد وہی ہے جو بنیادی دعوت قرآن کی تھی، ہم نے ان کو ایسے ہی لینا ہے، اور ان سے ہم نے نصیحت لینی ہے، ہدایت ملے گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے اس جگہ جو جمع ہوئے ہیں، اس کلاس میں ہم جمع ہوئے ہیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اور ہم اللہ تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت
जिससे हम राह रास्त पे रहें। اور اے اللہ ہمیں کبھی تنہا مت چھوڑنا، کبھی گمراہ مت کرنا۔ تیرے کلام کو پڑھتے ہوئے جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس میں بھی ہمیں ہدایت دے، تاکہ ہم تیرے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ اور یہ کیوں سمجھیں؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ کے حضور ہر ایک کو فردن فردن پیش ہونا ہے۔ تو اللہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ دوسروں کے معاملات بتاؤ، اللہ پوچھے گا آپ نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اپنا جواب دو۔ تو میں اپنی اصلاح کی فکر کروں گا اور اپنی اصلاح کروں گا، معاشرے کے لیے ایک صالح بندہ بنوں گا، تو یقیناً یہ دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ اسباق بیان کریں گے، ہم در حقیقت تو اپنی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس سے دوسروں کو بھی جو اسباق ہے وہ کمیونیکیٹ ہوں گے، دوسروں تک بھی پہنچیں گے، اور ہر ایک اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اور اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ابدی جنت ہمیں چاہیے، وہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے پہ موقوف کیا ہوا ہے، اس تک ہم پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے، تاکہ ہم ان معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھیں، جو قرآن کا اصل بیان ہے اس کو سمجھیں اور اس تک پہنچے جس سے ہمارے عمل سدھرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا۔